अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज ये कह रहे हैं कि ये कुछ बोलेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि साबिया नाज बहुत अच्छा बोलती है और इसके सामने मेरी चलती नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों अगर बोलना स्टार्ट करें तो बात ऐसी हो जाएगी। तो अच्छा ना, अल्लाह ने अच्छा जोड़ी बनाया, एक ज्यादा बोलती है और एक कम बोलती है। अगर दोनों बराबर बोलने लगे तो फिर आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं क्या हो सकता है। एक मियाँ बीवी अगर दोनों बराबर बोलने लगे तो इसीलिए अच्छा है जोड़ी, एक ज्यादा बोलती है एक कम बोलते हैं। तो देखिए आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरी चीज को सही तरीके से नहीं देखा जाता, सुना जाता ना, तब तक सही जानकारी नहीं हो पाती है। आज के एक ऐसे वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले कि हम लोग सुनते हैं कि हशर के मैदान में रूहें जमा होंगी, हमारे अच्छे बुरे अमाल का अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब लेगा। और तो आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये हिसाब किस तरह से किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के साथ क्या मामला फरमाएंगे, जिना करने वालों के साथ क्या होगा, शराबी के साथ क्या होगा और शिर्क करने वालों के साथ। ऐसे तो बहुत सारे गुनाहों हैं, इन गुनाहों का हिसाब अल्लाह पाक किस तरह से करेगा, इस वीडियो में हम मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। और इसके बाद शुहदाए कराम और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। उस दिन काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा तो कोई बहरा होगा तो कोई लंगड़ा होगा और किसी को चींटी की शक्ल में उठाया जाएगा और कोई शख्स अपने आमाल के मुताबिक सर के बल उठेगा। उस दिन काफिर इस गैर मुतवक्के जिंदगी के मनाजर देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और उनकी आंखें इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पथरा जाएंगी और इन काफिरों के दिल कांप रहे होंगे और कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। उस दिन इतना वहशतनाक आलम होगा कि कोई गमसार और मददगार ना होगा और उस दिन ना ही कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा। और अहले ईमान भी अपने आमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से उठेंगे और उस दिन शुहदाए कराम अपने बहते हुए ताज़ा खून के साथ उठाए जाएंगे। और जो शख्स जिस हालत में फौत होगा वह उसी हालत में अपने कब्र से उठेगा, यानी जो गुनाह करता हुआ मर गया वो उसी गुनाह की हालत में उठेगा और जो शराब पीता हुआ मरा वो उसी तरह शराब पीता हुआ उठेगा और जो जिना करता हुआ मरा वो उसी तरह जिना की हालत में उठेगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब तमाम मखलूक जिंदा हो जाएगी और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आएगी, फिर इसके बाद कब्रों से उठते ही हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे और वो फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान हशर में पहुंचा देंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मैदान हशर मुल्क शाम के इलाके में कायम होगा और सभी लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर उस मैदान में जाना होगा। और कुफ्फार में से जो लोग अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते मैदान हशर में पहुंचेंगे और जो लोग चींटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे जा रहे होंगे और जो लोग सर के बल उठाए जाएंगे वो लोग इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ मैदान हशर में पहुंचेंगे। और बाज काफरों पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो उन काफरों को हाँ कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी। और अहले ईमान भी अपने अकायद और अमाल के मुताबिक मैदान हशर की तरफ रवां दवा होंगे। बाज अहले ईमान पैदल पहुंचेंगे और बाज अहले ईमान ऊँटों पर सवार होकर मैदान महशर में पहुंचेंगे। किसी ऊँट पर एक शख्स होगा तो किसी ऊँट पर 2, हत्ता कि किसी ऊँट पर 10-10 आदमी भी सवार होंगे। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक इस खौफनाक आलम में चुपचाप एक ही मंजिल की तरफ रवां दवा होगी और वो मंजिल मकाम महशर होगा। उस दिन किसी को ऊंचा सांस लेने की जुर्रत तक ना होगी। उस दिन हर आदमी को ये एहसास होगा कि आज हिसाब का दिन है और आज अपनी जिंदगी में किए गए तमाम करतूतों का फल मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कि ए मुजरिमों आज के दिन अलग अलग हो जाओ। उस वक्त तमाम लोग अलग अलग ग्रोहों के अंदर तकसीम हो जाएंगे और काफिर और मुशरिक लोग अपनी जिंदगी में जिस जिस चीज की पूजा किया करते थे और जिसको अपना खुदा मानते थे वो उसी ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ईमान वालों को उनके अकायद और अमाल के मुताबिक अलग अलग ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। उलमा के साथ हो जाएंगे और नेक लोग नेक लोगों के साथ, आबिद लोग आबिदों के साथ और मुत्तकीन की सफ में शामिल हो जाएंगे और शोहदा के साथ और मुजाहिदीन के साथ हो जाएंगे। अलगर्ज जो जिस चीज के साथ मोहब्बत करता होगा और जिन आमाल के जरिए उसने अपनी जिंदगी गुजारी होगी वो उसी ग्रोह में शामिल हो जाएगा। उस दिन बेनमाजियों की सफ में खड़े होंगे और रोज़ों को छोड़ने वालों की सफ में खड़े होंगे
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور شراب نوشی کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ پیارے دوستو، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اللہ دوستو، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سالہ ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا، اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس دن تمام لوگ تمام انبیاء کرام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ اتنا غضبناک نہ ہوا، اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پیارے دوستو، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش آج ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہوا ہو۔ پیارے دوستو، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے سوال و جواب فرمائے گا۔ اس دن سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ اس دن مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائے گا، تو اس وقت کرامن کاتبین ان مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک لوگ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے۔ اس وقت شرک سے بھرا ہوا کرامن کاتبین کا لکھا ہوا نامہ اعمال ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ مشرک اس نامہ اعمال کو دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس دور کے انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ بھی ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک بدبخت لوگ ان کی گواہی کا بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں پر انہوں نے شرک یا کفر کیا تھا اس جگہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، اور وہ جگہ مشرکین کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے، اور مشرک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ تم نے اپنے بندوں کو کیا ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا۔ اس وقت مشرکین کے تمام اعضاء یہ گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے شرک کیا تھا، اور اس طرح ان کے اعضاء کی گواہی کی وجہ سے ان پر جہنم واجب کر دی جائے گی۔ جہنم کی یہ وعید سنتے ہی مشرکین لوگ اپنے جسم کے اعضاء کو لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کی، لیکن تم نے ہمیں جہنم کا مستحق بنا دیا۔ تو اس وقت وہ تمام اعضاء جواب دیں گے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا تھا، تو ہم کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منافق سے سوال کرے گا کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، مال و دولت اور اہل و عیال نہیں دیے تھے؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا کیا تمہیں یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا؟ تو منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ہاں یا رب العالمین، مجھے سب پتا تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر بھی ایمان لایا، اور تیرے حکم کے مطابق نماز پڑھی اور روزے رکھے اور زکوٰۃ بھی ادا کی۔ اس وقت منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور لگا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ تو اس وقت منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز اور روزہ کرتا رہا، بھلا آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت اور اس کی جسم کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کی منافقت کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز اور روزہ رکھتا اور دوسری طرف کفار کی دوستیوں پر ناز کرتا اور کفار کے مفادات کا تحفظ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہتا اور ان سے غداری کرتا رہتا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس منافق شخص پر غضبناک ہوگا اور اس پر جہنم کو واجب کر دے گا۔ پیار دوستو، ان سوال و جواب کے بعد اہل ایمان کا نمبر آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ نرالا ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس وقت مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ہاں یا رب العالمین، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ مومن اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور اس وقت وہ مومن سوچنے لگے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور میں تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ پیارے دوستو، جب یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور حجت کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹی سے چھوٹی گناہوں کا پکڑ ہوگا اور چھوٹے سے چھوٹے آپ کے اچھے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے آخرت میں، اسی لیے نیکی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے کرتے جائیے اور چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اور ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں دیکھا آپ لوگوں نے وہ تمام لوگ جو دوسرے نبی کے پاس گئے ان لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن آخر میں ہماری سفارش اور ہماری نجات کا جو سبب بنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ سوچیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔